बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, ये जरा क्लिप सुनिए ना। खुदा का नाम है, अगर ये आपने बुजुर्गों की बुजुर्गी बचानी है तो ये झूठ बोलना छोड़ें। ये हराम है इस तरह करना। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बाप अमर बिन आस ने शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने मुझे शिकायत की है कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, पूरी रात नमाज़ें पढ़ता है। आपने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को बुला के डांटा और आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तेरे खानदान का भी तुझ पे हक है। अगर रोजाना रात को जागेगा तो तेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। रात को आराम भी किया कर, अपनी बीवी के पास भी जाया कर। आपके बुजुर्ग बाबे जो है ये इंप्रेस थे यहूदियों के राहबों से और ईसाइयों के राहबों से और हिंदुओं के राहबों से। अब ये एक और भी सुनिए। मजे की बात, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, ये हदीस बुखारी में भी है लेकिन मुस्लिम में डिटेल है, बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि भला बताओ तुम में से किसी शख्स की इस्तिताअत है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले, यानी 10 पारे आज की डेट में, पारे ज़माने में। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, किसकी इस्तिताअत होगी कि वो रात में एक तिहाई कुरान पढ़ ले? हाय 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 हाय, सर है इस्तिताअत, ग़ज़ाइल माल में आठा ले लिया जाए। लेकिन सहाबा किराम को बुजुर्ग नहीं थे ना, वो तो कामिल ईमान मोमिनीन थे। ये कहानियों वाले, वो कामिल ईमान है कहानीबाज। अब आपने देखा कि छोटे भाई जो मिर्जा इंजीनियर साहब है, वो फौरी तौर पर हराम का फतवा लगा रहे हैं और फौरी तौर पर फतवा दे रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। एक तो इबादत के अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसा करना हराम है। बुखारी मुस्लिम की हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास वाली वो उन्होंने पेश की है। उसके साथ उन्होंने कुरान मजीद का पढ़ना कि वो ज्यादा पढ़ना जो है वो भी गलत है, वो उन्होंने पेश किया है। और उसके बाद उन्होंने हराम का फतवा लगाया है कि ऐसा करना हराम है। बस छोटे भाई का यही मसला है कि वो हदीस पढ़ते हैं और उसका तर्जमा पढ़ते हैं और उसके बाद वो हराम का या फर्ज का या वाजिब का या मकरूह तहरीमी का फतवा जड़ देते हैं। ये दरअसल उन्हें खबर नहीं है, पता नहीं है कि हराम कैसे कोई चीज होती है और हदीस से हराम कैसे अखज़ किया जाता है। ये उनका मसला है। मुहद्दिसीन का फहम और है और हमारे छोटे भाई का फहम और है। मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस हदीस पर सबसे पहले किसने अमल करना था? मुहद्दिसीन कराम ने, जो रिवायत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अमल उन्होंने नहीं करना था। फिर साफ जाहिर है कि अगर मुहद्दिसीन ने अमल करना था तो उनको इस हदीस के मुताबिक अमल करना चाहिए था। लेकिन जब हम अस्मा और रिजाल को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुहद्दिसीन कराम खुद 20 ऐसे हैं जो सारी सारी रात इबादत किया करते थे और हदीस को रिवायत करते थे और आला तरीन मुहद्दिसीन में वो शामिल थे। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत, वो भी मुहद्दिसीन से साबित है कि मुहद्दिसीन एक रात में 2-2 बार कुरान मजीद भी खत्म करते थे। एक रात वाले तो बहुत सारे हैं, एक रात में एक बार, और 3-3 बार वाले भी मुहद्दिसीन मिल जाते हैं। तो ये मामला जो है इतना सीधा नहीं है जितना सीधा छोटे भाई पेश कर रहे हैं। वही जो किताब है तज़किरतुल मुहद्दिसीन इमाम ज़हबी की, जिसे हम पेश कर रहे हैं बार बार, उसी से हम चंद जो है वो रवायात पेश करते हैं, चंद अहवाल मुहद्दिसीन के पेश करते हैं और हम ये साबित करेंगे कि जो हदीस है उससे फहम अखज़ करना मुहद्दिसीन का और है और छोटे भाई मिर्जा इंजीनियर साहब का और है। और जब मुहद्दिसीन का फहम और है उन्हीं हदीस से और इस दौर के एक बंदे का फहम और है, तो हम मुहद्दिसीन के फहम को कबूल करेंगे और इस दौर के जो छोटे मोटे मुहद्दिस बने फिरते हैं और जिनके पास नॉलेज भी नहीं है, उनके हम अखज़ करदा फहम को टोटली मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आए अब जरा तज़किरतुल मुहद्दिसीन में देखते हैं कि उसमें इबादत के मुतल्लिक़, कसरत इबादत और कुरान मजीद की तिलावत के मुतल्लिक़ क्या क्या चंद एक मिसालें उसमें से देते हैं। मसलन सबसे पहले ले कि तज़किरा नंबर 250, ये है हजरत अबू बकर बिन अय्याश मुकरी अल कूफी, जो कि हिजरी 193 में जिनकी वफात हुई है, हिजरी 104 में उनकी विलादत हुई थी। और ये बुखारी के अलावा अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, उसके भी ये रावी हैं, मुहद्दिस हैं बड़े आलिम। उनके मुतल्लिक़ इमाम ज़हबी नकल करते हैं कि 40 साल तक अपना पहलू जमीन से नहीं लगाया, यानी लेटे ही नहीं है। सिर्फ इबादत तो एक तरफ छोड़े, 40 साल तक लेटे ही नहीं। 18,000 बार कुरान मजीद खत्म किया। आगे चले, शेखुल इस्लाम इमाम सुलेमान तैमी बसरी, हिजरी 143 में इनकी वफात है, तज़किरा नंबर 145 है। उनके बेटे मोतमर का कौल है कि आपकी 40 साल ये आदत रही कि अक्सर इशा के वुजू से सुबह की नमाज पढ़ते, एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। और सईद बिन आमिर कहते हैं
کہ آپ سجدہ میں 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. تو یہ ایک اور آپ مثال دیکھ لیں. اس کے بعد حافظ الحدیث حضرت وہب بن منبہ ہجری 114 ان کی وفات ہے، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان میں ان کی روایات موجود ہیں. ان کے متعلق امام ذہبی لکھتے ہیں کہ 20 سال تک وہب نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. اس کے علاوہ آپ امام صفوان بن سلیم زہری ان کا نقل کرتے ہیں، جن کا کہ تذکرہ نمبر 120 ہے، وفات ہجری 132 ہے. امام احمد کا قول ہے کہ آپ سکہ اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کے ذکر سے بارش ہونے لگتی ہے. یہ امام احمد کا قول ہے. اور اگر ابن عیینہ کتنے عظیم محدث ہیں، ان کا قول ہے کہ صفوان نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ تا زندگی اپنا پہلو زمین سے نہیں لگائے، چنانچہ 30 سال تک اسی حالت میں گزارے، حتیٰ کہ بیٹھنے کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی. کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی زخمی ہو چکی تھی. اندازہ کریں کہ یہ محدثین ہیں، تو ان کو ہی حدیث کی سمجھ نہیں آئی، ان کو ہی خبر نہیں ہوئی کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص والی. پہنچی تھی میرے بھائی، ضرور پہنچی تھی، لیکن آپ جس طرح اخذ کرتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور محدثین اور طرح اخذ کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام ایوب سختیانی ہے، تذکرہ نمبر 117 ہے. امام منصور بن معتمر السلمی الکوفی ہیں، تذکرہ نمبر 125 ہے. یہ بھی وہ ہیں جو ساری رات عبادت کیا کرتے ہیں. اسی طرح امام ابو داؤد بن ابی ہند بصری ہیں، تذکرہ نمبر 140 ہے. 40 سال متواتر روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا. یہ تو ہیں عبادت والے. اب آ جاتے ہیں ختم قرآن مجید والے. اس میں بھی روایات آپ کے پاس ہیں، اور آپ بیان بھی کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5054، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فی شہر، کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں پڑھو. قل تو انی اجد قوۃ، میں نے کہا میرے پاس زیادہ قوت ہے. حتی قال فقرأوا فی سبع ولا تزد علی ذلک، فرمایا پھر 7 دن میں ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو. جامع ترمذی حدیث نمبر 2949، اس میں وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر انہی سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، فرمایا کہ جس بندے نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا اس نے اسے سمجھا نہیں. تو حدیث تو یہی ہے، اور آپ جو مفہوم اخذ کرتے ہیں اس کے مطابق تو منع ہو گیا. لیکن محدثین کا عمل اور ہے. صوفیاء کو تو آپ ایک طرف چھوڑے نا، یہ جو بابوں کی بات کرتے ہیں کہ بابے ایسا کر سکتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں، اب ذرا محدثین کا بھی دیکھ لیں. اسی تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی ہی نقل کرتے ہیں، تذکرہ نمبر 284، وکیع بن الجراح ان کا فرماتے ہیں کہ آپ حنفی تھے اور ہر رات قرآن مجید ختم کرتے تھے. ایک تو پتہ چلا اتنے بڑے بڑے محدث جو تھے وہ فقہ کو تسلیم کرتے تھے، فقہی مذاہب کو حدیث بیان بھی کرتے تھے اور کسی فقہ کو فالو بھی کرتے تھے. یہ حنفی تھے اور ہر رات قرآن مجید ختم کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے. پھر امام شافعی کا تذکرہ نمبر 354، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رمضان مبارک میں 60 بار قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ آپ کا یہ سلسلہ بھی تھا کہ ایک بار آپ نے مسئلہ اجماع کو سمجھنا تھا. یہ بھی غور سے سنیے گا، مسئلہ اجماع کو سمجھنا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ نے 3 دن میں 9 بار قرآن مجید ختم کیا. ہمارا انداز دیکھیں، ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی اور اس کے بعد شروع ہو گئے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہمیں فہم حدیث مل گیا ہے، فہم قرآن مجید مل گیا ہے، شروع ہو گئے. اور ان فقہا کا، ان محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو مکمل طور پر 3 دن میں 9 بار پڑھا تاکہ صحیح مسئلہ اخذ کیا جا سکے. یہ مسئلے اخذ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور آگے امت پر جو ہے وہ ملک شیک بنانا اور ٹھوک دینا
جو میں پہلے عرض کرتا ہوتا ہوں، 2 آیتیں پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی، ایک مفہوم اخذ کیا، ملک شیک بنایا اور آگے پھینک دیا لوگوں پر بغیر تحقیق کے، بغیر کوئی اس کا صحیح نتیجہ نکالے۔ اگلے اتنی محنت کرتے کہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے اور 3 دن میں 9 بار قرآن مجید ختم کر دیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، امام ذہبی تذکرہ نمبر 572 میں نقل کرتے ہیں، امام زہیر بن محمد بن قمیر مروزی، ان کا بیان جن کی وفات ہجری 257 ہے، 57، رمضان مبارک میں 90 بار قرآن حکیم ختم کیا کرتے، یعنی روزانہ 3 بار۔ یہ اندازہ کر لیں۔ اب وہ جو آپ حساب کرتے ہوتے ہیں نا، وہ منٹ کا اور گھنٹوں کا، وہ آپ کر لیں اور پھر امام ذہبی پر جو فتویٰ ٹھوکنا ہے ٹھوک دیں، ہم آپ کے ساتھ۔ آپ کے تو وہ منٹ گھنٹے جو ہے نا، وہ بھی ہے کہ آپ ان محدثین کو، ان کو اپنے اوپر جو ہے، اور ان صوفیاء کو اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ اور تھے، آپ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں 40-40 سال، اور جو پہلو نہیں لگاتے زمین کے ساتھ 40-40 سال، ان کے احوال اور ہو جاتے ہیں، ان کے احساسات اور ہو جاتے ہیں، ان پر وقت کے پیمانے اور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ اس کو قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر خود امام بخاری، ان کا ہے کہ رمضان شریف میں آپ روزانہ 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حدیث ساری اٹھا کر دیکھ لیں۔ امام ابن سیرین اور حضرت سعید بن جبیر 1 رکعت میں 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام اسود رمضان مبارک میں ہر 2 راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا سو لیا کرتے تھے۔ امام مجاہد ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ تذکرہ نمبر جو ہے وہ دیکھیں 1015 خطیب بغدادی کے تذکرہ میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ ہر روز 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ان کا بھی مذاق اڑایا جائے؟ بابے ہیں نا، محدث بابے ہیں، تو یہ محدث بابے کیسے کر لیتے تھے؟ کس طرح کرتے تھے؟ چلیں آپ کے لیے ایک اور آخری بات کرتے ہیں۔ امام ذہبی تذکرہ نمبر 71 یہ ہے حضرت علی بن حسین، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا تذکرہ، جن کی وفات ہجری 94 میں ہے، ابتدائی دور کے ہیں۔ ان کے تذکرے میں قول امام مالک نقل کرتے ہیں، حضرت امام مالک کا قول کہ نقل کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور وفات تک یہی معمول رہا۔ اب وہ میتھمیٹیکل حساب کتاب میں آ جائے نا، تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور بیان میں بھی نہیں کر رہا، اور کوئی صوفی بھی نہیں کر رہا، نہ یہ کشف المحجوب کا بیان ہے، یہ اسماء الرجال کا بیان ہے۔ امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، محدث ہیں، اور وہ نقل کر رہے ہیں، اور قول بھی امام مالک کا نقل کر رہے ہیں۔ اگر وہ حساب کتاب پھر شروع کرے نا، تو 24 گھنٹے میں منٹ ہوتے ہیں 1440، اور 1 رکعت اگر 1 منٹ میں پڑھی جائے اور ساتھ اتحیات ڈال لیں، تو 1 رکعت پر 1.5 منٹ تو لگا نا۔ تو اگر 1 رکعت پر 1.5 منٹ لگائے تو یہ تو 1500 منٹ چاہیے 1000 رکعت پڑھنے کے لیے۔ تو اب حساب کریں، اور جو کنڈیم کرنا ہے اسی طرح مذمت کریں امام ذہبی کی، اسی طرح امام مالک کی، اور اسی طرح اس تذکرے کی کہ یہ جی بابے کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ غلط لکھا ہوا۔ اور اگر اسماء الرجال کی کتابیں غلط ہیں، راوی بالکل غلط ہے، اور راوی غلط ہے، تو یہ ساری بخاری مسلم، یہ ساری اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ یہ ہم بار بار آپ سے کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سے غلطی کیا ہوتی ہے، کیوں مسئلہ ایسا خراب ہوتا ہے، آپ فہم کیوں غلط اخذ کرتے ہیں۔ 2 باتیں، ایک تو آپ ان صالحین کو جن جیسے ہم نہیں، یا تو آپ بھی عبادت کر کے دیکھیں نا کوئی 40 سال، پھر دیکھیں کوئی احوال میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ تو جو کرے گا نا اس کو پتا چلے گا کہ ان کا حال اور ہوتا ہے، اس کا حال اور ہوتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہوتی۔ بندہ 2-3 دن راتیں 2-3 راتیں عبادت کر کے تھک جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، طبیعت ساتھ ہی نہیں دیتی۔ ان کی طبیعت ساتھ دیتی ہے، دل کے احوال بدل چکے ہوتے ہیں، روح کے احوال بدل چکے ہوتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ ساری رات عبادت ہوتی ہے، تب جا کر اتنی تلاوت ہوتی ہے۔ پر ہماری روح ساتھ نہیں دیتی، ہمارا قلب ساتھ نہیں دیتا، ہماری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، ہم جلدی تھکتے ہیں،
ہم جلدی جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں. تو ان کا تو دن رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں گزرتا ہے. وہ احوال اور ہو جاتے ہیں، دل اور ہو جاتے ہیں، روحیں اور ہو جاتی ہیں، حالات اور ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ یہ کرتے ہیں کہ ان صالحین کو جن کو اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ وہ اولین میں زیادہ تھے بعد والوں میں تھوڑے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر. ایک غلطی یہ ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ حدیث پڑھی، قرآن مجید پڑھا، ہر امر کو وجوب سمجھتے ہیں کہ یہ یا فرض ہو گیا ہے یا واجب ہو گیا ہے، اور ہر نہیں کو آپ حرام سمجھتے ہیں. یہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے. جبکہ نہ ہر امر واجب اور فرض ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور نہ ہر نہیں حرام اور مکروہ تحریمی کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ذرا فقہی مطالعہ کرنا پڑے. آپ فرض چونکہ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور نہ کرینے کا پتہ ہوتا ہے، کرینہ کیا ہوتا ہے اور کرینہ سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، آپ پھر ایک حدیث پکڑتے اسے جنرلائز کر دیتے ہیں. ہر حدیث جنرلائز کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اسی کے لیے جو ہے پھر فقیہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی حدیث جنرلائز کرنے کے لیے ہے، کس سے امر ثابت ہو رہا ہے، کس سے واجب اور فرض ثابت ہو رہا ہے، کس سے نہیں ہو رہا، اور کس نہیں سے حرام اور مکروہ تحریمی ثابت ہو رہا ہے، کس سے نہیں ہو رہا. آئے میں آپ کو بس یہ بات کر کے ختم کرتے ہیں آج. اگر آپ کبھی تبیان القرآن ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کی سورہ مائدہ کی دوسری آیت، تو آپ کو پتہ چلتا کہ جو صیغہ امر ہے اس کے مواضع استعمال 26 یا 27 ہیں. 26 یا 27 ہیں. میں 2-4 بیان کر دیتا ہوں. ویسے تو وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر ارشاد کے لیے ہوتا ہے، استحباب کے لیے ہوتا ہے، اباحت کے لیے ہوتا ہے، امر اکرام کے لیے ہوتا ہے، امتنان و احسان کے لیے ہوتا ہے، احانت کے لیے بھی امر آتا ہے، بعض کا تسویہ کے لیے امر آتا ہے، تعجب کے لیے آتا ہے، تکوین کے لیے آتا ہے، احتکار کے لیے آتا ہے، بعض کا امر اخبار کے لیے ہوتا ہے، بعض کا امر تحدید کے لیے ہوتا ہے، بعض کا انذار کے لیے ہوتا ہے، بعض کا فعل امر ہی ہوتا ہے، صیغہ امر ہوتا ہے لیکن وہ تعجیز عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض کا امر جو ہے وہ تسخیر کے لیے آتا ہے، بعض کا امر تمنا کے لیے، بعض کا تعدیب کے لیے، بعض کا امتثال کے لیے، بعض کا انعام کے لیے، بعض کا تکذیب کے لیے، بعض کا مشورہ کے لیے، بعض اوقات اعتبار کے لیے، کئی بار تفویض کے لیے، کئی بار دعا کے لیے، اور کئی بار امر جو ہے وہ تخییر کے لیے ہوتا ہے. تو امر صرف آ جانا کہ یہ کرو، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ لازمی واجب ہو گیا اور یہ فرض ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. کئی بار جو فعل امر ہوتا ہے وہ اور معنی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف حدیث نہیں آنی چاہیے، حوالے حدیث کی بھی خبر ہونی چاہیے اور امور فقہ کی بھی خبر ہونی چاہیے کہ امر سے کیسے جو ہے وہ وجوب اور فرض وہ پھر قرائن ہوتے ہیں. قرائن کا پہچاننا یہی فقیہ کا مسئلہ ہوتا ہے. فقیہ کون قرائن کی پہچان ہوتی ہے، وہ تو میرے اور آپ جیسے کو ہو ہی نہیں سکتی. نالج کا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیاق و سباق سے قرائن کو لے اور قرائن کے ساتھ وہ بتائے کہ یہ جو امر آیا ہے یہ 26 چیزوں میں کس کے لیے. آپ اسے سیدھا واجب اور فرض قرار دے دیتے. اس کے بعد جو نہیں ہوتا ہے کہ منع ہوا، اس کے لیے بھی 5 مشہور معنی ہیں. صرف حرام کے لیے نہیں ہوتا، صرف مکروہ تحریمی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تحریم کے لیے بھی ہوتا ہے، تنزیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، نہیں تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے، نہیں ارشاد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور نہیں بعض اوقات شفقت کے لیے ہوتا ہے. صیغہ نہیں کا استعمال ہو رہا ہے منع کا، لیکن اس سے وہ منع نہیں ہوتی جسے آپ حرام ہو گیا، بھائی یہ چیز حرام ہے. کیا گفتگو کرتے ہیں؟ پہلے دیکھے تو صحیح قرائن اس کو حرام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہی مسئلہ ہے کہ محدثین کا فہم اور ہے، آپ کا فہم اور ہے. اب دیکھیں اس پر یہ جو حدیث ہے کہ قرآن مجید کو 7 دن سے یا 3 دن سے کم میں نہ پڑھو، اور یہ محدثین کیوں کم میں پڑھ رہے ہیں، ان کا فہم اور ہے، اس سے فقہا کا فہم اور ہے. اور کیونکہ محدثین اپنے فہم پر بھی نہیں چلتے تھے، وہ فقہا سے فہم لیتے تھے کہ حدیث ہم نے بیان کر دی ہے، فقیہ اس کا معنی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ارشاد ہے اس کو ابن کثیر نے بھی اس کا بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو نہیں ہے وہ شفقت کے لیے ہے، بحیثیت ارشاد اور مشورہ کے. یہ ارشاد ہے، مشورہ ہے، شفقت ہے.
یہ حرام کے لیے نہیں ہے اور آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امت پر شفقت اور ترحم ہے، حکم نہیں ہے، تاکہ غور و فکر سے قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کے معنی کو سمجھا جائے، کیونکہ ہر آدمی تو امام شافعی کی طرح نہیں ہوتا کہ مسئلہ اجماع کو سمجھنے کے لیے 3 دنوں میں 9 مرتبہ قرآن کریم ختم کرے اور منتہائے نظر یہ ہو کہ مسئلہ استنباط کرنا ہے۔ ہر ایک کو بھلا یہ مقام کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ پھر ابن کثیر نقل کرتے ہیں یہ وہ حضرات تھے جو اس مختصر وقت میں ختم کرنے کے باوجود قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے، لہذا جو ایسی قدرت پائے اس کے لیے اتنے عرصہ میں قرآن ختم کرنا قابل ملامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اقوال حرام یا نہیں کہ نہیں ہے، بلکہ یہ ممانعت بحیثیت ارشاد یا مشورے کی ہوتی ہے۔ تو اب میرے بھائی آپ کو پتا چلا کہ اس طرح ترجمے پڑھ کر بغیر قرائن کو دیکھے پرکھے، اور وہ ایک ایکسپرٹی ہے قرائن کو پہچاننا، وہ ایکسپرٹی ہے۔ ہر امر وجوب کے لیے اور فرض ہونے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر نہیں حرام اور مکروہ تحریمی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بعض کا ارشاد ہوتا ہے، تلقین ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نہیں، وہ شفقت کے لیے، شفقت کے لیے ہے، امت پر اظہار ترحم ہے، ارشاد کے لیے ہے، حرام کے لیے نہیں۔ آپ اس طرح جنرلائز نہ کیا کریں، یو آر ناٹ اللہ میکر، میں اور آپ اللہ میکر نہیں ہیں، ہمارا نالج اس لیول کا نہیں ہے، انہی کا کام ہے۔ اسی لیے محدثین کو کہنا پڑا تھا کہ الحدیث مضلۃ الا الفقہاء، کہ حدیث بندے کو الجھا دیتی ہے بلکہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ فقہاء ہیں جو اس سے صحیح معنی نکال کر آگے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے ایزی طریقہ اپنے آپ کو بچانے کا، گمراہی سے، الجھن سے بچانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فقیہ کی پیروی کریں، اور اگر آپ نے خود اصول اخذ کرنے ہیں، پہلے اپنے اصول فقہ لائیں کہ آپ حدیث کو کس بنیاد پر قبول کرتے ہیں، کس بنیاد پر آپ اسے رد کرتے ہیں، کیونکہ حدیث تو کئی معنوں کی آ جاتی، متضاد الفعل آ جاتی، متضاد المعنی آ جاتی، تو اس وقت آپ کو اصول بنانا پڑتا ہے۔ تو ہم کیوں فالو کرتے ہیں ان فقہا کو؟ ان کے اصول ہیں، اصول کی روشنی میں وہ قبول اور رد کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را بازیچہ اطفال نہ بنائیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، جنرلائز کرنے سے پہلے دیکھ لیں یہ جنرلائز کرنے والا ہے، اور ہر امر نہیں واجب وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کے لیے نہیں ہے، اور ہر نہیں وہ حرام اور مکروہ تحریمی کے لیے نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین گرامی قدر، نیکسٹ ہمارا ایک مختصر سا کلپ ہوگا جس میں اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح قلیل وقت میں کثرت تلاوت و عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم احادیث کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ قلیل وقت میں کثرت عبادت کیسے ہوتی ہے، طے زمانی کیا ہوتا ہے، طے مکانی کیا ہوتا ہے، طے لسانی کیا ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم احادیث، قرآن مجید اور سائنس کی روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ، انتظار فرمائیے گا۔